नाजरीन, 8 मार्च ख़वातीन के दिन के हवाले से आलमी तौर पर मनाया जाता है। पाकिस्तान चूँकि इसका दस्तखती है, इसलिए यहाँ पे ख़वातीन को काफ़ी हद तक हकूक़ मैसर हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान में विनी, कुरान से शादी, विरासत का ना दिया जाना और ऐसी कई रसूमात, फरसुदा रसूमात पाई जाती हैं। इन्हीं मसाइल और इन्हीं रसूमात के हवाले से पाकिस्तान में जो ख़वातीन को हकूक़ अभी तक मैसर नहीं, उनके हवाले से हमने आज मुख्तलिफ ख़वातीन से बात की है जो अपने शोबे की माहिर हैं, जिनमें सदर हैं वर्किंग वुमेन ऑर्गेनाइजेशन मोहतरमा आयमा महमूद, इसी तरह सदर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम मोहतरमा रुखसाना नूर, इनके अलावा एडवोकेट हैं रिदा नूर, नाहिद बेग एडवोकेट हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे मोहतरमा साइमा नवाज से जो हमारे लाहौर प्रेस क्लब की नायब सदर भी हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मोहतरमा आयमा महमूद से। जी आयमा, आप क्या कहती हैं इस सिलसिले में? हर साल 8 मार्च को हम मेहनतकश ख़वातीन का आलमी दिन मनाते हैं। अगर आप इसकी तारीख को देखें तो ये दिन मनाने का आगाज़ तब हुआ जब मेहनतकश ख़वातीन ने अपने बुनियादी हकूक़ के लिए एहतजाज किया, जिसमें ख़ास तौर पे उनका मुतालबा था कि उनको काम की जगह पे तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए, उनकी तनख्वाहों की अदायगी और काम के औकात कार और सेहत रोज़गार की सहूलतें फ़राहम की जाएँ। आज जब हम एक सदी बाद मेहनतकश ख़वातीन की जद्दोजहद का जायज़ा लें तो जहाँ ख़वातीन ने बेतहाशा कामयाबियाँ हासिल की हैं, वहाँ बदकिस्मती से आज पाकिस्तान की मेहनतकश ख़वातीन एक सदी पहले जो मेहनतकश ख़वातीन ने मुतालबात किए थे, उन्हीं मुतालबात के साथ जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं कि उनको यकसा काम का मुआवजा चाहिए, सेहत, तालीम, रोज़गार के मौक़े चाहिए, काम की जगह पे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। इन्हीं मुतालबात के साथ इस साल भी पाकिस्तान की मेहनतकश ख़वातीन अपना आलमी दिन मना रही हैं, लेकिन हमें ये यकीन है कि ख़वातीन अपनी मुसलसल जद्दोजहद से ना सिर्फ़ अपने मुतालबात को मंजूर करवा पाएंगी, लेकिन उनकी ये जद्दोजहद आने वाली नस्लों के लिए, ख़ास तौर पे मेरी ख़वातीन बच्चियों और बहनों के लिए ये एक ज़रिया बनेगी कि वो अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर पाएंगी और उसके साथ साथ इस मुल्क की मौशी तरक्की में अहम किरदार अदा कर पाएंगी। हम जब ख़वातीन के हकूक़ की बात करते हैं तो हमें ये समझना है कि ये सिर्फ़ औरतों की बात नहीं है, ये इस मुल्क की तरक्की की बात है। जब आप अपने मुल्क की आधी आबादी को उनके बुनियादी हकूक़ फ़राहम करते हैं तो उससे ना सिर्फ मुल्क में तरक्की आती है, बल्कि आबादी जो इस्तिसाल का शिकार है, जो जबर का शिकार है, उसका अपनी मुल्क की मैशत में अहम किरदार अदा करने से मुल्क तरक्की करता है। तो जहाँ ये कहा जाता है कि जी ख़वातीन के हकूक़ की बात करना इंसानियत को तक़सीम करने की बात है, मैं इससे इख्तलाफ़ करते हुए कहती हूँ कि ख़वातीन के हकूक़ की बात करना इंसानियत की फ़लाह, बहबूद और उनके तहफ़्फ़ुज़ की बात है। इसलिए 8 मार्च पे हम ख़वातीन ये अहद करती हैं कि ना सिर्फ़ अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए और अपनी आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए हम अपने जायज़ मुतालबात के साथ अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। और इंटरनेशनल वुमेन डे पूरी दुनिया में ख़वातीन 8 मार्च को अपना आलमी दिन मना रही हैं। मुझे उम्मीद है कि पूरी दुनिया की ख़वातीन पूरी दुनिया में अमन, हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगी। अब हम बात करेंगे, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहतरमा साइमा नवाज साहिबा। आप चूँकि वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, साफ़ियाना फील्ड की वजह से और खातून होने की वजह से दोनों मामलात में आप इन मामलात को बेहतर तरीके से बयान कर सकेंगी। जी साइमा, आप क्या कहती हैं ख़वातीन के हकूक़ के बारे में? ख़वातीन के आलमी दिन पे पहले तो सब ख़वातीन को मुबारकबाद कि आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और इसके साथ उन ख़वातीन को सलूट है जो बहुत बहादुर है और बहादुरी के साथ अपने अपने शोबे में अपना नाम पैदा कर चुकी हैं। ख़वातीन के हवाले से अगर बात करें तो हकूक़ की बात करें तो हकूक़ अभी भी ख़वातीन के साथ वो उस तरह नहीं मिल रहे जिस तरह वो हकदार हैं। पूरी दुनिया में ख़वातीन को जो हकूक़ मिले हैं, पाकिस्तान में अभी भी उसकी कमी है। आप अगर सिंध के इलाके में चले जाएँ तो वेनी की रस्म है और कुरान के साथ शादी है। इसके अलावा वट्टा सट्टा की शादियों पे, जायदादों पे झगड़े चल रहे हैं और ख़वातीन को वो उनके हकूक़ नहीं मिल रहे। विरासत में भी ख़वातीन को उनके हकूक़ नहीं मिल रहे।
کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے ابھی. اور اگر بات کی جائے کہ پاکستان میں خواتین کو کچھ تو ملا ہے، تو وہ ہم اس طرف آتے ہیں کہ خواتین کو پاکستان میں ابھی جو مخصوص نشستوں پہ نمائندگی ملی ہے اور ایوانوں میں آ کے وہ بیٹھی ہیں اور باقی خواتین کی جو پوری قوم کی خواتین کی نمائندگی کر رہی ہے، تو یہ ایک خوشائن بات ہے. دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ مطلب خواتین کے لیے خاص پیغام ہے کہ آپ بہت باہمت ہیں، آپ بہت باوقار ہیں. آپ کو آگے آنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. آپ آگے آئیں، آپ پڑھیں لکھیں اور اپنے مقام پہ پہنچیں اور اپنا نام روشن کریں. والدین کی سپورٹ تو ہر عورت کو بھی رہتی ہے اور مرد کو بھی رہتی ہے، اور اس سپورٹ کو آپ آگے لے کے چلیں اور اس کو پازیٹیو وے میں لے کے چلیں. تو ابھی بھی پاکستان میں آپ دیکھیں مردوں کو زیادہ ہی اہمیت دی جاتی ہے. گھروں میں دیکھیں تو مرد زیادہ اہمیت حاصل کرتے ہیں، خواتین کو کم دی جاتی ہے. بہت سے مضافاتی علاقوں میں بھی ابھی بھی خواتین کے ساتھ وہی ناروا سلوک کیا جاتا ہے، اور بچے پیدا کرنے کے حوالے سے خواتین کے ساتھ وہی سلوک کیا جا رہا ہے. 8 بچے پیدا کیے جا رہے ہیں. بیٹے کی خواہش کے لیے 6 بچیاں پیدا کی جا رہی ہیں. عورتوں کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے، مار پیٹ کی جا رہی ہے. ابھی بھی بہت کام ہونا باقی ہے. تو میرا ان خواتین کو پیغام ہے کہ اس کے لیے جو آپ مقام پہ پہنچ چکی ہیں، جو مختلف NGOs میں کام کر رہی ہیں، جو اداروں میں کام کر رہی ہیں، وہ آگے بڑھیں اور ان خواتین کے لیے آپ کام کریں. اور ان کے لیے کام کرنا بہت ضروری ہے. اگر باہمت خواتین کی بات کریں گے تو آج پنجاب کی وزیر اعلیٰ جو ہے مریم نواز، اس نے پورا صوبہ سنبھالا ہوا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے وہ مینیج کر رہی ہے. اور یہ مثال ہے باقی صوبوں کے لیے کہ پنجاب کا صوبہ جو سب سے آگے جا رہا ہے. تو میرا سب خواتین کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ ہمت پکڑیں، آپ بہت باوفا ہیں، باوقار ہیں، اور آگے آئیں، اپنا نام پیدا کریں، اپنا مقام جو ہے پہچانیں. ہم اب بات کریں گے محترمہ ناہید بیگ صاحبہ سے. یہ بھی ایڈوکیٹ ہیں اور خواتین حقوق کے حصول کے لیے کوشاں ہیں. جی ناہید بیگ، آپ کیا کہتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ناہید بیگ ہے، میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں خواتین کو اور بچوں کو اسپیشلی فنڈامنٹل رائٹس میں یہ پریویلیج حاصل ہے کہ گورنمنٹ ان کے لیے اور ان کی بہتری کے لیے کچھ اقدامات اپارٹ فرام ادر رائٹس بھی بنا سکتی ہے تاکہ ان کی امپروومنٹ ہو سکے. اب یہاں پہ ہمارے جو بھی رائٹس ہیں، ہمارے پاس پاکستان میں بہت سارے باقی رائٹس میں سے جیسے ہمارا رائٹ ٹو لیو ہے، رائٹ ٹو انجوائے، رائٹ فار ایجوکیشن، فریڈم آف اسپیچ، اور رائٹ ٹو ووٹ آن ایکول ٹرمز کے اوپر. ہماری جو رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے، اسی طرح رائٹ ٹو ہیلتھ اینڈ سیفٹی ہے. باقی جتنے بھی رائٹس ہیں اس میں کچھ کانسٹیٹیوشنل رائٹس جو ہیں وہ بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس. لیکن بات یہ کہ ان سارے حقوق کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس امپلیمنٹیشن نہیں ہے اس طرح سے جس طرح ہونی چاہیے. کہ خواتین کو اگر ایجوکیشن کا کہا گیا ہے کہ ان کو ایکول رائٹس اور ایکول اپرچونٹی ملے گی، لیکن پھر بھی جینڈر ڈسکرمنیشن بہت زیادہ ہے. وہاں جہاں خواتین کو وہ سیٹ یا عہدہ وہ ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا ہے. اس کی جگہ پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ میل کو دے دیا جائے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ خواتین اس کیلیبر کی نہیں ہے، جبکہ خواتین بہت کمپیٹنٹ ہیں اور اس کمپٹیشن میں بھی آ جاتی ہیں، اس کو سکسیسفلی جو ہے کمپیٹ کرتی ہیں، لیکن پھر بھی پریفرنس جو ہے میل جینڈر کو جاتی ہے. اسی طرح یہاں پہ جو انہیریٹنس کا معاملہ ہے، خواتین کے حقوق وہاں پہ سلب ہوتے ہیں. میل جتنے بھی ہوتے ہیں فیملی کے، ان کو وہ جو ہے رائٹس نہیں دیتے ہیں، ان کا حصہ نہیں دیتے ہیں، ان کا شیئر نہیں دیتے ہیں. گورنمنٹ جابز میں بھی ہمارا کوٹا جو بھی فکس ہوا ہوتا ہے، جیسے کہ ریزرو سیٹس ہیں، یہ ہمارا رائٹ تھا، کانسٹیٹیوشن نے دیا ہوا تھا کہ یہ رائٹ ہے آپ کا ریزرو سیٹ کا پارلیمنٹ کے اندر. لیکن آج تک دیکھ لیں کہ وہ ریزرو سیٹس نہیں مل سکی ہیں خواتین کو. تو یہ بات پاکستان کے کانسٹیٹیوشن، آئین اور لا ساری جگہ پہ ہمارا جو ہے، ہمارے پاس خواتین کو بہت سارے رائٹس ہیں، بہت سارے ہمارے لاز ہیں جو ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں، لیکن ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. آج تک دیکھیں پارلیمنٹ میں، جبکہ سپریم کورٹ نے وہ دیا بھی ہوا ہے ایک ججمنٹ جس کے تحت کہا گیا ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں ان کو جو ہے خواتین کی ریزرو سیٹس، اس کے اوپر ان کو جو ہے وہ ان کے حقوق دیے جائیں، وہ وہاں آئیں اور اپنا اوتھ لیں. لیکن ابھی تک وہ معاملہ سالو نہیں ہوا. اس ججمنٹ کے اوپر کسی قسم کی بھی کوئی امپلیمنٹیشن ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، اور اس کی کنٹیمپٹ کو بھی فکس نہیں کیا جا رہا.
پھر ہم آ جاتے ہیں یہ جو 8 مارچ کو خواتین کا دن ہے، اس کو بخوبی منایا جاتا ہے. اس میں خواتین جو ہیں اپنی جو کنٹریبیوشن ہیں، جو ان کی اچیومنٹس ہیں وہ اجاگر کرتی ہیں، اپنے مسائل کے بارے میں بتاتی ہیں. اور یہ تھرو ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی جگہ پہ وہ اکٹھی ہوتی ہیں، اپنی نمائندگی بتاتی ہیں کہ بھئی خواتین بھی ایگزسٹ کرتی ہیں، بے شک مائنورٹی میں ہیں پاکستان میں، لیکن وہ ایک ایگزسٹنس ہے ان کی، اور ان کی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، اور ہر شعبے میں خواتین ہیں. تو وہ صرف اور صرف اپنی ایکنالجمنٹ چاہتی ہیں کہ جو انہوں نے محنت کی ہے اور جس طرح سے وہ ہر شعبے میں اپنی جو ہے کارکردگی دکھا رہی ہیں، تو دے جسٹ وانٹ دیئر ایکنالجمنٹ، اپنی کنٹریبیوشن کو ایکنالجمنٹ چاہتی ہیں اس میں. اور اس کے لیے گورنمنٹ جو ہے بجائے اس کے کہ ان کو ایک سیف جگہ دے، ایک ان کی سیکیورٹی دے، تاکہ خواتین اپنے جو بھی اس وقت بات کرنا چاہتی ہیں، اسپیچ ڈیلیور کرنا چاہتی ہیں، اپنے مسائل بتانا چاہتی ہیں. خواتین نے جو جس شعبے میں کام کیا، چاہے ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو، فورسز ہو، سیکیورٹی ہو، یا بینگ این انجینئر اور بینگ این آرکیٹیکٹ، جو اچیومنٹس ہیں ان کو بتانا چاہتی ہیں. تو یہ خواتین کا دن ہے. اس میں تو چاہیے کہ گورنمنٹ جو ہے 8 مارچ کو خواتین کو اسپیشل جو ہے وہ فیسیلیٹیشن دے. ان کو اگر انہوں نے ٹریول کرنا ہے تو وہ اس دن خواتین ساری فری جائیں، پارکس ان کے لیے فری کیے جائیں. اور جتنے بھی ہمارے برانڈز ہیں ان کو چاہیے کہ اس دن خواتین کے لیے اسپیشلی جو ہے سیل لگا دے. بہت ساری چیزیں جس میں آپ جتنے بھی ادارے ہیں اس میں فری ٹریٹمنٹس ہو جائیں، کوئی اینی انسینٹیوز ٹو پروموٹ وومن، ٹو لیٹ ہر نو دیٹ شی از ویری امپورٹنٹ ان دس سوسائٹی، ان دس کنٹری، that she has her own not only importance but she contributes a lot. پھر ایکٹ اس کے اوپر، لیکن ہمارے ہاں خواتین کی سیفٹی کے لیے جو اقدامات اٹھانے چاہیے گورنمنٹ نے وہ نہیں اٹھائے گئے ہیں، ان کے اوپر اس طرح سے امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں محترمہ رخسانہ نور صاحبہ، جو صدر نیشنل ہیلتھ پروگرام ہیں. ان سے بات کریں گے کہ ان کو فیلڈ جاب میں کس قسم کے مسائل کا سامنا. السلام علیکم. 8 مئی خواتین کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے. اگر پاکستان میں ہم بات کریں خواتین کے حقوق کی، تو اس سے پہلے اس کو ایک بڑے کینوس پر دیکھنا ضروری ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ دراصل یہ 2 ہی طبقے ہیں، ایک اشرافیہ اور ایک محروم لوگوں کا طبقہ. اس میں سبھی لوگ آ جاتے ہیں، لیکن اگر پھر اس محروم طبقے کو بھی ڈیفائن کیا جائے تو پھر اس میں مزید 2 طبقے ہیں جس میں مرد اور خواتین ہیں. تو اس میں خواتین کو عموماً ہمارے معاشرے میں کمزور سمجھا جاتا ہے، اور اپنی تخلیق کی بنیاد پر اپنے آپ کو افضل سمجھنا کہ وہ مرد پیدا ہوئے ہیں، اور خواتین کو کمتر سمجھنا کہ وہ عورت کے طور پر پیدا ہوئی ہے. تو یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے. کوئی بھی انسان اپنی مرضی سے نہ مرد پیدا ہو سکتا ہے نہ عورت. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اس پر اترانا یا اس پر کمزوری محسوس کرنا کوئی دانشمندی کی بات نہیں ہے. اس کے بعد خواتین کو کمزور سمجھنے کے لیے بھی اور کمزور ثابت کرنے کے لیے بھی عموماً مذہب کی آڑ لی جاتی ہے، اور نام نہاد معاشرتی اقدار کی بھی آڑ لی جاتی ہے. تو جبکہ اس پہ دلائل نہیں ہے لوگوں کے پاس. اگر ہم اسلام کی بات کریں تو اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اور وہ خواتین کو برابری کے حقوق دیتا ہے ہر حوالے سے، چاہے معاشرت کا حوالہ ہے یا دیگر معاملات ہیں یا تجارت کے معاملات ہیں یا وراثت کے معاملات ہیں، تعلیم کے معاملات ہیں. ہر لحاظ سے اسلام خواتین کو برابری کے حقوق دیتا ہے. لیکن معاشرے میں جو ہے وہ الٹی گنگا بہتی ہے، اور اسلام کی آڑ میں خواتین کو کمزور ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ خواتین کسی بھی طریقے سے کمزور نہیں ہیں. ہر لحاظ سے وہ مردوں کے شانہ بہ شانہ کام کر رہی ہیں، گھروں کی بھی ذمہ داریاں سنبھال رہی ہیں. اگر وہ امپلائیز ہیں، کہیں جاب کر رہی ہیں، کاروبار کر رہی ہیں، تو وہاں بھی احسن طریقے سے ذمہ داریاں سنبھال رہی ہیں.
ہمارے معاشرے میں یہ بھی المیہ ہے کہ مرد کے طور پر اور خواتین کو خواتین کے طور پر لیا جاتا ہے، جبکہ ان کو ان کے اس کردار میں لیا جانا چاہیے جو نبھا رہتے ہیں. جیسے اگر اسٹوڈنٹس ہیں تو چاہے میل ہیں فیمیل ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہیں، اگر امپلائیز ہیں میل ہیں فیمیل ہیں وہ امپلائیز ہیں. تو اگر کسی بھی اس میں کولیگز ہیں تو وہ ظاہر ہے وہ پھر کولیگز ہیں، میل یا فیمیل کے طور پر اس کو لیا جانا اور اس بنیاد پر اس کو ہراساں کرنا تو یہ بھی کمزوری کی علامت ہے. اور اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک افغانستان میں دیکھیں تو وہاں پہ تعلیم پر پابندی عائد کی گئی ہے، جبکہ ہمارے مذہب میں اسلام میں ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے. سب کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے اور کہیں بھی یہ پابندی نہیں لگائی گئی کہ خواتین تعلیم حاصل نہیں کر سکتی. تعلیم سب کو یکساں شعور دیتی ہے اور سب کا حق ہے، چاہے وہ خواتین ہیں مرد ہیں، سب کا یکساں حق ہے کہ انہیں تعلیم کے مواقع دیے جائیں. تو اس کے علاوہ اگر کوئی رسومات کے معاملات ہم دیکھ لیں پاکستان میں تو فرسودہ رسومات کی آڑ لے کر بھی خواتین کو ان کے حقوق سے محروم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ان کی قرآن پاک سے شادی کر دی جانا یا ان کو جو ہے وہ کہیں بھی غیرت کے نام پر قتل کر دینا، ونی کر دینا، کہیں وٹے سٹے کی شادی کر دینا. اور اس طرح جو ہے یہ خواتین کا استحصال کیا جانا قابل مذمت ہے. خواتین کے اگر حقوق کے سلسلے میں یوم خواتین کی بھی بات کی جائے تو وہ ایک دن کی بات نہیں ہے. خواتین کے حقوق ایک دن کا قصہ نہیں ہے، یہ ہر دن کی بات ہے کہ سب کو یکساں حقوق ملنے چاہیے، پاکستان میں بھی عالمی سطح پر بھی. اور خاص طور پر اسلام نے جو مسلمانوں کو حقوق عطا کیے ہیں وہ یکساں ہیں خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی. تو اس میں ہر طرح کے معاملات ہیں جس کو دیکھا جانا چاہیے. ہاں خواتین بہت سے معاملات میں خود بھی اپنے حقوق کے حوالے سے پیچھے ہٹ جاتی ہیں. اس کی وجہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ تعلیم کی کمی ہے یا معاشرتی دباؤ اس طریقے سے ہے، خاندانی دباؤ اس طریقے سے رکھا جاتا ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم نے جیسے وراثت کا حق اگر ہم نے مانگ لیا تو ہمارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، ہمارے بھائی ہم سے جدا ہو جائیں گے. تو جب آپ کا مذہب آپ کو حق دے رہا ہے تو پھر یہ خوف نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی رشتہ آپ سے ٹوٹ جائے گا یا الگ ہو جائے گا. تو ان فرسودہ رسومات کی کبھی سدباب تعلیم کو کہ یکساں مواقع دینے سے ہی ہو سکتا ہے. تو اگر تعلیم کے یکساں مواقع دیے جائیں اور سب کے حقوق جو آئین پاکستان میں درج ہیں یکساں طور پر دیے جائیں تو پھر خواتین کا عالمی دن ایک دن کے لیے محدود نہیں ہو جائے گا، وہ ہر دن سب کے لیے یکساں حقوق کا دن ہوگا اور ہونا بھی یہی چاہیے. تھینک محترمہ ردا نور صاحبہ بھی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، وہ بتائیں گی کہ قانونی طور پر خواتین کو کیا حقوق حاصل. اس طرح ہے کہ خواتین کے جو حقوق ہیں نا وہ وراثت میں تو بالکل اسلام نے بھی دیے ہیں، قرآن نے بھی دیے ہیں اور ریاست پاکستان میں بھی دیے ہیں اور پوری دنیا میں دیے ہیں. اور یہ اسلام جو وراثت کے حقوق ہیں نا یہ پراپرلی ملتے ہیں. لیکن جہاں تک بات انفورسمنٹ کی ہے نا تو اس میں ایشو یہ آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو محروم کر دیا جاتا ہے ان کے حقوق سے. تو اس کے لیے بالکل اب ہمارے جو لاز ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. اومبڈس پرسن ایکٹ ہے، اس کے تحت ویمن ورک پلیس ہراسمنٹ ایکٹ 2021 ہے، اس کے تحت آپ نا اومبڈس پرسن کے پاس جا کے تو یہ اپنا رائٹس نا انفورس کراتے ہو، کلیم کراتے ہو. جہاں تک جو انٹرنیشنل ویمن رائٹس ہے نا بیسیکلی اس کی ہسٹری اس ہے کہ جو سبجوگیٹڈ کلاس ہے نا ہیومن رائٹس ہے 1945 میں UDHR یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس. اس کا سسٹم یہ تھا UDHR کا کہ جتنے بھی انسان ہیں نا عام انسانوں کی برابری کے لیے رائٹس آئیں گے. کیونکہ پہلے کیا تھا لوگ پھیلے ہوئے تھے کس میں کریڈ میں، کاسٹ میں، ڈسکریمنیشن میں، جینڈر میں. اور ڈفرینٹ جو ولنریبل گروپس تھے نا کمزور معاشرے کے گروپس تھے ان کو ابیوز کیا جاتا ہے نا مضبوط گروپ سے. تو اس میں ٹرائبز آتے تھے، ڈفرینٹ چیزیں آتی تھیں. تو پھر انہوں نے جیسے جیسے دیکھا نا کہ
کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، اس میں افیکٹ ہو رہے ہیں، تو انہوں نے ڈفرینٹ جو ان سے چارٹرز بنائے. تو ایک سب سے پہلے آیا تو اس کی جو ہسٹری ہے نا ویمن رائٹس کی، وہ ہے سول وار میں. سول وار جو امریکہ کی تھی، وہ کیا کرتے تھے، جو گورے تھے وہ کالوں کے اوپر حکمرانی کرتے تھے. تو انہوں نے کوئی 100-200 سال کی جو ان کی اسٹرگل تھا نا، اس کے بعد اپنی ڈسکریمنیشن ختم کرائی. تو یہاں سے عورتوں نے ریئلائز کیا کہ عورت کے اوپر مرد حکمرانی کرتا ہے تو ہماری بھی آواز ہونی چاہیے. وہاں سے پھر ہیومن رائٹس، سفریجسٹ موومنٹ، ویمن رائٹس کی ہسٹری نکلتی ہے. اور جو ویمن رائٹس ہے نا، ان کی ساری کا سارا جو بیسس ہے نا، وہ اسلام تو بہت پہلے دے چکا ہے نا. ماڈرن ورلڈ میں 1932 کے بعد آئے ہیں. ماڈرن ورلڈ میں اس طرح ہے کہ ماڈرن ورلڈ میں تو اب 1932 کے بعد آیا ہے سفریجسٹ موومنٹ. اب مسئلہ یہ پاکستان 1947 کے بعد آزاد ہوا. جو پاکستان کی ہسٹری ہے وہ سارے کی ساری انڈین کلچر سے لی جاتی ہے. انڈین کلچر میں عورتوں کو ونی ستی کرنا، ونی کرنا، عورتوں کی تعلیم پہ نہ لگانا، عورتوں کو اچھوت سمجھنا، عورتوں کی بے ادبی کرنا، عورتوں کو گھر میں چھپا کے رکھنا، یہ سارا انڈین کلچر ہے. جس کی وجہ سے یہ کلچر پاکستان میں بھی معاشرتی طور پہ قبائلی علاقوں سے زیادہ انڈین جو ایریاز ہیں انڈین کلچر سے آیا ہے. اور قبائلی علاقوں میں آج بھی عورت کی عزت ہے. اور اگر کوئی عورت رہنما ایگزسٹ کر چکی ہے تو اس کا قبائلی علاقوں یا افغانستان نے بھی اگر فیمیل رائٹس پہ پابندی لگائی ہے تو انہوں نے اس وجہ سے نہیں لگائی کہ یہ فیمیل ہے، اس وجہ سے لگائی ہے تاکہ ہم کس طرح لڑکیوں کی تعلیم کو یقینی بنا سکیں پردے کے تحت. تو کنفیوز کر دیا جاتا ہے آج کا جو ویسٹ ہے وہ اسلام میں عورت کے پردے کو ویمن سبجوگیشن سمجھتا ہے، جبکہ وہ ویمن سبجوگیشن نہیں ہے. عورت کا پردے میں نکلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کو حق یا انسان ہونے کا حق ڈینائی کیا جاتا ہے. ویسٹ میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، جبکہ اسلام عورت کی آزادی کے خلاف نہ ہے نہ تھا، بلکہ اسلام خود عورت کو ایک اینٹی اور آزادی دیتا ہے. لیکن اسلام نے ایک obligation لگائی ہے نہ صرف عورت کے اوپر، مرد میں بھی، کہ آپ نے معاشرے میں کیسے بہیو کرنا، اور عورت کو کہا کہ آپ نے معاشرے میں نکلنے کے لیے پردے کا اہتمام کرنا ہے. اب اس کو مجھے نہیں سمجھ آتی کس طرح ویسٹ والے جو لبرلسٹ ہیں اس کو قدغن کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو تو کیری کرنا ہی کرنا ہے. تو آپ اپنا بوجھ سنبھالنے کو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ اس طرح ہے.